खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की बातों को पैगाम कहा है खुदा के कलाम में। खुशखबरी इंसान के लिए। खुशखबरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इंसान अपनी हिकमत से, अपनी दानाई से, अपनी कोशिश से जो भी चाहे कर ले, उसका दिल जानता है कि ये काफ़ी नहीं है, खुदा को कुछ करना पड़ेगा। सो इंसान खुदा के रहम की भीख मांगता है और अच्छा करता है, और खुदा ने अपना रहम जाहिर किया है, उसने मदद की है। इसलिए सलीब पर जो कुछ खुदा ने किया है, अपने उस कलाम के जरिए से जिसे जिस्म देकर इस दुनिया में भेजा, कलाम जो मुजस्सम हुआ, उसके जरिए से जो कुछ सलीब पर किया है, इंसान की नजर में, इंसान की अकल के मुताबिक, कुछ लोग कह सकते हैं वो ठोकर का बायस है। खुदा के कलाम में लिखा कि कुछ लोगों के लिए वो ठोकर का बायस है, कुछ लोग हैं जिनकी नजर में वो बेवकूफी है। लेकिन जो ईमान लाने वाले हैं, जो रो रो कर, घबरा कर खुदा से फरियाद करते रहे कि आए खुदावंद, मेरी रास्तबाजी मुझे रिहाई नहीं दे रही, अंदर से मैं वैसे का वैसा ही हूं, मैं छूट नहीं सकता अपने गुनाह से, मुझ पर रहम कर। जो खुदा पर ईमान लाते हैं और कहते हैं खुदावंद जो चाहे तू कर मगर मुझे बचा, उनके लिए दरवाजा खुल जाता है और वो कहते हैं कि ये खुदा का काम है। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ये हिकमत की लुभाने वाली बातें नहीं है, बड़ी अकल और दानाई और फलसफे की बातें नहीं है जिनसे इंसान का दिल लुभाया जा सकता है और कहेंगे वाह वाह बड़ी अकल की बात है। ये वो नहीं है, बल्कि ये तो खुदा की कुदरत है, खुदा की हिकमत है। सलीब में हम कुछ बातें देखते हैं जो साफ जाहिर की गई हैं। पहली बात यह है कि जब हम सलीब को देखते हैं कि एक रास्तबाज जिसकी कुदरत बेहद जाहिर हुई है, इसके मोजज़ात को देखकर दुनिया हैरान है, जिसकी ज़ात पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, हर्फ नहीं है उसके ऊपर आ सकता किसी किस्म का। उसने खुद भी कहा कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। उसके साथ रहने वालों ने यह कहा है कि ना इसने गुनाह किया, ना इसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना ये गालियां खाकर किसी को गाली देता था, ना जुल्म सहकर धमकाता था, खामोश, हर बात को सह लेने वाला, लेकिन बेहद कुदरत का मालिक। इसके कलाम में वो कुदरत जिसे सुनकर और देखकर लोग दंग हैं, हैरान है कि ये कैसे हो सकता है कि ये कह दे और हो जाए, कोड़ी को कह दे और वो अच्छा हो जाए। एक बदरूहों से जकड़ी हुई औरत को जो 18 बरस से कुबड़ी है, उसे कह दे तू छूट गई, वो छूट जाए। एक लाश को
سڑی ہوئی لاش کو, 4 دن کی لاش کو آواز دے, کہہ دے اور وہ باہر نکل آئے, کلام اندر جائے قبر میں اور لاش باہر آ جائے. ایک آدمی جس کے گھر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں, زکئی نام کا, نام زکئی, زکئی کا مطلب ہے پاک, راست باز, کام اس کے ایسے ہیں, زندگی ایسی ہے کہ کوئی گھر جانے کو تیار نہیں اس کے, اسے وہ آواز دیتا ہے. دیکھو اس کے کلام کی قدرت. زکئی جس طرح اس نے شخصی طور پر اسے بلایا, زکئی ہی جان سکتا تھا کہ کس قسم کی محبت ہے جو اس کے اندر اتر آئی ہے. سر سے پیر تک محبت نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیا ہے. زکئی نیچے اترا اور اس کے گھر گیا اور زکئی کو کچھ نہیں کہا. اس نے ساری بے ایمانی, سارا لالچ, ساری دغا بازی سب اگل دی. اس قسم کا شخص صلیب کے اوپر جس کے کلام میں یہ قدرت ہے, وہ صلیب کے اوپر کلام مجسم ہوا, کلام مصلوب ہوا, تاکہ کچھ باتیں انسان تک پہنچ جائیں خوشخبری کے طور پر. ہم میں سے ہر ایک ظلم کے خلاف ہے, ظلم پسند نہیں کرتا. ہر ایک آدمی کہتا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے, ٹھیک نہیں آدمی نے. ہم جھوٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, بے ایمان کو اچھا نہیں سمجھتے, زناکار کو اچھا نہیں سمجھتے. جتنی گندی باتیں ان سب سے ہم کو نفرت ہے, لیکن ان میں سے ہر ایک جو ان سے نفرت کرتا ہے ان میں سے کسی نہ کسی ایک کا شکار ہے. اور اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرے تو میرے لیے کوئی جگہ نہیں کہیں بھی. میں گناہگار انسان ہوں. لیکن وہ جس نے گناہ نہیں کیا, وہ خدا کا کلام ہے, پاک ہے, وہ صلیب پر ہے اور وہاں سے کچھ کلام کر رہا ہے. کچھ باتیں جو ایمان لانے والے کو سنائی دیتی ہیں, جو ایمان لاتا اس کے کان کھل جاتے ہیں اور کلام اس تک پہنچتا ہے اور اس پر ظاہر کرتا ہے. پہلی بات, خدا کو گناہ سے سخت نفرت ہے. خدا گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے وہ گناہگار کی جگہ کھڑا ہو کر ایسا ظلم, ایسی نفرت, ایسی اذیت, ایسے دکھ کا پیالہ پی رہا ہے. لکھا وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہ بن گیا, تاکہ انسان جان سکے کہ خدا کو گناہ سے کتنی نفرت ہے اور خدا گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا. تو خدا کی نفرت صلیب پر ظاہر ہوئی ہے. گناہگار کا کیا حال ہوگا اگر راست باز کے ساتھ یہ سلوک ہے؟ گناہگار کا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا اگر خدا میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک کرے؟ دوسری چیز جس کا اظہار صلیب میں ہے, جو پیغام ایمان لانے والے تک پہنچتا ہے, وہ ہے خدا کی محبت. ایسی عجیب محبت, ایسی عجیب محبت. لکھا خدا اپنی محبت کی خوبی. انسان کی محبت کی خوبیاں بہت ہیں, خدا کا شکر ان سب کے لیے جو محبت کو جانتے ہیں, جنہیں خدا نے محبت بخشی ہے. اور اگر کبھی آپ چاہتے ہو کہ مسیحی محبت کیا ہے تو کرنتھیوں کا 13واں باب پڑھو, وہاں پتہ لگے گا کہ محبت ہے کیا. وہ محبت جو روح القدس کے وسیلے سے انسان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے انسان دشمن کو بھی پیار کر سکتا ہے. خدا کی محبت صلیب پر ظاہر ہوئی ہے گناہگار کے لیے. خدا کی نفرت ظاہر ہوئی ہے گناہ کے خلاف. خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے گناہگار کے لیے. تیسری بات اس میں ہم جو صلیب میں دیکھتے ہیں, خدا کی حکمت دیکھتے ہیں. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ یہ ٹھوکر کا باعث ہے بعض لوگوں کے لیے, لیکن یہ خدا کی حکمت ہے, یہ خدا کی دانائی ہے کہ گناہگار کو کس طرح بچایا جائے, کس طرح خدا اپنی راست بازی کو قائم رکھے کہ گناہ کی سزا دی جائے تاکہ خدا سچا ثابت رہے, اور کس طرح وہ بے دین کو دیندار کی طرح قبول کر لے.
بے دین کو دینداری کیسے دے دے، جسے موت کی گھاٹ اتار دیا جانا چاہیے اسے ہمیشہ کی زندگی کیسے بخشے، اگر وہ اسے ویسے ہی چھوڑ دے تو پھر اس کا انصاف گیا، پھر اس کی پاکیزگی کہاں گئی، اس کا یہ کہنا کہاں گیا کہ گناہ کی سزا ملتی ہے۔ اور اگر خدا سزا دے تو ہم سب کے لیے موت کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن خدا کا اس کی حکمت دیکھو، اس کی دانائی دیکھو، اس کی سمجھ دیکھو، انسان کی حکمت کہیں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس نے اپنی حکمت سے کام لیا ہے، اس نے اپنے کلام کو جسم دیا ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کی قدرت ہم نے دیکھی ہے، جس کا نام یسوع ہے، یہوہ نجات ہے، جس کا نام امانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، جس نے کہا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ دیکھو جس نے تمہیں بنایا ہے وہ پاک ہے، وہ گناہ کی سزا دیتا ہے، گناہ تمہاری زندگی کو کھا جائے گا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی ایماندار لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ دیکھا جو گناہ کرتا گناہ کا غلام ہے، اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تب تم واقعی سچ مچ آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ بیٹا کہلایا ہے کلام خدا کی، کوئی جنسی تعلقات نہیں کسی کے ساتھ، انجیل میں کہیں نہیں ایسے لکھا، نہ کوئی مسیحی ایسا مانتا ہے، لیکن یہ وہ کلام ہے جس کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، جو اپنی ذات سے پاک ہے، خدا ہے، وہ ہے کلام جس میں ساری خدا کی باتیں، وہ صلیب پر ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ خدا گناہ گار سے پیار کرتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور حکمت اس کی یہ ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ ماں اگر اپنے بچے کی خاطر کھانا نہ کھائے تو اسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے ملک کے لیے جان دے دے، ان لوگوں کے لیے بھی جان دے دے جنہیں جانتا بھی نہیں، تو اسے ہم شہید کہتے ہیں۔ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن یہ تو سب اظہار ہیں، خدا کی محبت کے ہلکے پھلکے اظہار ہیں کہ کسی دوسرے کے لیے کوئی جان دے دے۔ لیکن یہاں وہ ہے جس کے کلام کی قدرت سے تمام سب کچھ جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، جو سراسر پاک ہے، وہ ظاہر کر رہا ہے خدا کی نفرت گناہ کے خلاف، وہ ظاہر کر رہا ہے صلیب کے اوپر خدا کی محبت گناہ گار کے لیے، اور یہ ہے خدا کی حکمت۔ اس پر کوئی کیا اعتراض کرے گا؟ لیکن یہ سمجھ میں اس کی آتی ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے خدا کی قدرت جو اس کی موت کے وسیلے سے ایماندار کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ اس کی صلیب پر ہم دیکھیں گے یہ چاروں باتیں ظاہر ہوئی ہیں، گناہ کے خلاف اس کی سخت نفرت، گناہ گار کے لیے اس کی بے حد بے بیان محبت، خدا کی وہ حکمت جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، اور خدا کی وہ قدرت جو اس خدا کے کلام پر جو مسلوب ہو رہا ہے ایمان لانے والے کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ دیکھو میرے ساتھ خدا کے کلام میں دیکھو، دو باتیں غور طلب ہیں، دھیان کے لائق ہیں یسوع مسیح کی موت کے بارے میں۔ ایک تو جس ڈھنگ سے، جس طریقے سے اس نے اپنی جان دی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ جس ڈھنگ سے اس نے موت کا پیالہ پیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک شخص کو زندگی کا پیالہ پینے کا موقع مل گیا، اسے ہمیشہ کی زندگی کا پیالہ دے دیا گیا ہے۔ موت کا پیالہ وہ پی رہا ہے، زندگی کا پیالہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں سے میں اور آپ بھی پی سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی ہے وہ۔ اس نے اپنی جان تمام دنیا کے لیے، خدا نے جہان سے محبت رکھی، اور مسیح کے لیے لکھا ہے کہ اس نے ہر ایک انسان کے لیے موت کا مزہ چکھا، ہر ایک انسان کے لیے، انسان کے لیے۔ دیکھو میرے ساتھ مرکز کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور 39ویں آیت میں ایک بڑی خاص بات ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جب اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا تو اس کے چاروں طرف رومی سپاہی تھے، ایک انچارج تھا، ان کا صوبیدار تھا،
اس نے کوئی بات دیکھی یسوع مسیح کی زندگی میں اور لکھا کہ سب اس کے ٹھٹھے اڑا رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور وہاں لکھا کہ وہ نوشتہ بھی پورا ہوا کہ وہ بدکاروں میں شمار کیا گیا، ایک بدکار، ایک گناہگار، ایک ڈاکو، اس کی دہنی طرف ایک بائیں طرف ہے، اور ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ بھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پر دیکھیے 32ویں آیت میں یہ لکھا ہے، مرکز کی انجیل 15واں باب اور 32ویں آیت، اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتارا ہے تو ہم دیکھ کر ایمان لائیں، جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ اس کے ساتھ جو مصلوب ہوئے تھے، ایک ڈاکو دہنی طرف تھا، ایک بائیں طرف تھا، وہ اس پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ پڑھنے سے ہم کو معلوم ہوتا، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ تو نے بہت لوگوں کو بچایا، ہمیں بھی بچا۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے صلیب پر سے اتارا، خدا کا شکر ہے وہ صلیب پر سے نہیں اتر کے آیا، ورنہ ہم سب کی صلیبیں تیار تھیں۔ وہ اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ دیکھو عجیب معجزہ، 39ویں آیت، اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ یہ صوبے دار یہودی نہیں ہے، موسیٰ کی شریعت سے واقف نہیں ہے، رومی آدمی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو صلیب دی ہوگی، کتنے لوگوں کی موت اس نے دیکھی تھی، لیکن یہ کہتا اس کو اس طرح دم دیتے دیکھ کر اس نے کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ ایک دفعہ اور اسی قسم کا اظہار ہوا اس کی ذات کا۔ یسوع مسیح ہمیشہ اپنے آپ کو کہتا تھا ابن آدم، وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، وہ خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، لیکن وہ کبھی بھی کوئی بڑا سا معجزہ کر کے لوگوں کو یہ نہیں کہتا پھرتا تھا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ کبھی نہیں اس نے ایسا کہا، کبھی نہیں خدا یسوع مسیح نے ایسا کہا۔ لیکن جب اس سے پوچھا کیا تو خدا کا بیٹا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ تم نہیں جانتے سچائی کیا ہے، میں سچائی ہوں، میں راہ اور حق اور زندگی ہوں، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں وہ ہوں۔ بلکہ خدا یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ خدا کون ہے سوائے بیٹے کے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے اس کے جس پر خدا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ ایک اور موقع تھا، پترس کو خداوند نے یہ بات ظاہر کی تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے پوچھا تھا لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ بتایا کوئی نبی کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ خداوند نے پوچھا۔ پترس نے کہا تھا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا یہ بات تجھے خون اور گوشت نے، انسان نے نہیں بتائی، انسان نہیں جانتا میں کون ہوں، لیکن میرے باپ نے ظاہر کی ہے۔ باپ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، جس کا میں کلام ہوں اسے معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو بات ایک ایسے شخص پر خدا نے ظاہر کی تھی جو صاحب شریعت تھا، جو شریعت سے واقف تھا، وہ بات خدا نے ایک ایسے آدمی پر بھی ظاہر کر دی صلیب کے وسیلے سے، اس کی موت کے وسیلے سے، جس نے شریعت کے بارے میں کبھی کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا، سوائے اس کے کہ یہودیوں سے اس کے دل میں نفرت ہو، اور کچھ نہیں تھا۔ اس طرح مرتے ہوئے دیکھ کر کیا دیکھ لیا اس نے اس کی موت میں کہ ایک رومی سپاہی، ایک صاحب اختیار یہ کہتا ہے کہ یہ کس قسم کی موت ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ اس نے کہا ہے صلیب پر اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ کون ہے؟ بھئی اتنا ہی سنا تھا اس نے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا کیا گیا ہے، جسے سننے کے لیے انسان ترستا ہے۔ یہ وہ خدا کی آواز ہے، وہ کلام ہے، وہ قدرت ہے جو خدا کے ساتھ تھا، جو اپنی ذات سے خدا ہے۔ یہ وہ ہے،
کیا بات دیکھ لی اس نے. دیکھو ذرا لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت. اس صوبیدار نے کیا دیکھ لیا جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ بے شک، اب مجھے کوئی شک نہیں، یہ سچ مچ خدا کا بیٹا ہے، یہ انسان نہیں ہے، محض انسان نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے، کوئی اور ہے. یہ دیکھو 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں ایسے لکھا ہے، جب وہ اسے لے گئے تو وہاں اسے مصلوب کیا اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دینی اور دوسرے کو بائیں طرف. یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اے باپ انہیں معاف کر. اور اگر آپ اس کا متن دیکھیں، جو اس کا جہاں جس زبان سے لکھی گئی ہے اس میں دیکھیں تو وہاں پر یہ بتایا گیا، اور وہ کہہ رہا تھا اور وہ کہتا چلا جا رہا تھا، بار بار یہی کہہ رہا تھا. جب وہ اس پر لان تان بیچتے تھے، اے باپ انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. جب وہ تھوک رہے تھے اس کی طرف، باپ انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. جب اس کے کوڑے مار رہے تھے، باپ انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. جب اسے لے چلے، دھکے دے دے کے لے گئے اور وہاں صلیب پر اس کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک رہے تھے، تو کیل میں جب ہاتھ میں کیل ٹھوکی ہے، آئے باپ انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس کے پیروں میں کیلیں ٹھوک دی ہیں، آئے باپ انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا، بار بار یہی کہہ رہا تھا. دوسرے لوگ گالیاں دیا کرتے تھے، خدا پر لعن طعن بیچتے تھے، کفر بکتے تھے خدا کے خلاف. تو نے ہمیں چھوڑ دیا، کہاں گیا خدا؟ یہ کہہ رہا ہے باپ انہیں معاف کر. لکھا صوبیدار نے اسے اس طرح دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ انسان سے زیادہ ہے، انسان نے کبھی ایسا نہیں کیا. یہ کون ہے؟ اس کے اندر اتنی قدرت اور طاقت کہاں سے آئی ہے؟ میں نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں معاف؟ آپ نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، میری بہن، آپ کو پتا کتنا مشکل ہے معاف کرنا اور معافی مانگنا. اور اس طرح ہم تو گناہ گار ہیں، یہ وہ ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، یہ معاف کر رہا ہے. اس طرح دم دیتے دیکھ کر ایک اور چیز اس نے دیکھی. یوحنا کی انجیل کا 19واں باب، 19واں باب اور اس کی 20ویں آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور 20ویں آیت. دیکھو کیسی عجیب بات لکھی یہاں پر. 30ویں آیت 28 سے پڑھتا ہوں. اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں. وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا، اور جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. تمام ہوا. جو یونانی زبان کے جاننے والے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات سن کر اس صوبیدار کے پر کیا اثر ہوا ہوگا. جب ان دنوں میں جیسے ہمارے اولمپکس ہیں، یہ وہیں سے ہوا ہے شروع. جب کوئی دوڑ میں آ رہا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ میں نے سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، میرے ساتھ کے سارے دوڑنے والے پیچھے رہ گئے، اس کو سامنے دکھائی دیتا تھا کہ ایک اس کے لیے ایک تاج ہے، ایک ہار ہے، ایک اجر ہے اس کے لیے. تو وہاں سے چلاتا ہوا آتا تھا، پورا ہوا، پورا ہوا، کر دیا میں نے کام، ہو گیا پورا. اور وہ جاتا تھا اور اس کو پھر اس کا اجر ملتا تھا، تاج دیا جاتا تھا، اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا. یہ کہہ رہا خدا یسوع مسیح، کہہ رہا میں جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت گیا. یہ وہ بات ہے جو اس نے یوحنا کی انجیل میں پہلے بھی کہی ہے، خاطر جمع رکھو میں نے جگت کو جیت لیا ہے. یہاں وہ بات ہے، وہ کہہ رہا جیت لیا میں نے، جیت ہو گئی، خدا کے کلام کی جیت ہو گئی، فتح کر لیا خدا کے کلام نے. جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ ہو گیا پورا، فتح ہو گئی. انسان کے گناہ کی سزا ظاہر ہو گئی، موت ہے.
انسان کی خدا کی محبت گناہگار کے لیے ظاہر ہو گئی، خدا معاف کرنے کو تیار ہے، خدا معاف کرتا ہے۔ قدرت دیکھو اس کی، ایک غیر مسیحی جس کو مسیح کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایک غیر یہودی، ایک جسے وہ لوگ کہتے تھے غیر قوم، صوبیدار سمجھدار آدمی ہے، نہ جانے کتنے موت کی گھاٹ اتار دیے گئے، اس نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا، کہتا اس طرح دم دیتے ہوئے دیکھ کر وہ کہتا یہ کس قسم کی فتح ہے، یہ فتح کیسی ہے جس کا یہ جو چلا کے کہہ رہا ہے فتح ہو گئی۔ فتح کیا ہوئی تھی؟ فتح یہ ہوئی تھی کہ وہ آدمی جو مصلوب ہوا تھا خدا یسوع مسیح کے ساتھ، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ وہ ڈاکو جو لعنتیں بھیج رہا تھا، وہ اسے کہہ رہا ہے، ہائے بادشاہ، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے گا تو مجھے یاد رکھے گا؟ اور خداوند اسے کہتا ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، میں گناہگار ہوں، تو نے گناہ نہیں کیا، اپنی بادشاہت میں مجھے یاد کرے گا؟ کہتا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ آدمی سن رہا ہے، یہ کون ہے جو اس طرح معاف کرتا چلا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو چلا رہا ہے کہ جیت لیا میں نے؟ یہ کون ہے جو اس آدمی کو ایسے تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ آدمی تو لعنتیں بھیج رہا تھا اس پر، اور اب اسے کہہ رہا ہے، بادشاہ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہے صلیب کا معجزہ، آج بھی ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کو خدا کے حضور مانتے ہیں، صلیب کے پاس آ کر لوگ خدا کا شکر کرتے ہیں اس کی نجات کے لیے اور اس کی حکمت کے لیے۔ لوگ خدا کا شکر کر رہے ہیں، اتنا پیار مجھ گناہگار کے ساتھ، اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اس صلیب کی قدرت سے۔ اسی لیے اسے پیغام کہا گیا، صلیب کا پیغام۔ تمام دنیا میں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو رو رو کے، گا گا کے، جھک جھک کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں، خداوند تو نے میرے لیے اپنی جان دے کر مجھے بچا لیا، تیرا شکر ہو، میں ان میں سے ایک کمزور ہوں، اپنے خداوند کی ستائش کرتا ہوں، خدا کی محبت کے لیے اس کا شکر گزار، اس کے رحم کے لیے اس کا شکر کرتا ہوں۔ یہ اس کی محبت آپ کے لیے بھی ہے، ہاں آپ کے لیے ہے۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔